बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, बेशुमार दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आल पर। आप सबको आज की वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। अगर आपको किसी किस्म के मसाइल का सामना है तो याद रखें, दुनिया में हर चीज़ आर्जी है, खुशियाँ भी, गम भी, मसाइल भी, और यकीनन उनका हल भी। यही सोच के थोड़ा सा सब्र कर लिया करें, अल्लाह आपकी सबकी मुश्किलात हल करें। आज की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यकीनन आपने टाइटल देख लिया होगा, बहुत खौफनाक कहानी कराची से मिस्टर उसामा ने हमारे साथ शेयर की है। वीडियो बराए मेहरबानी मुकम्मल देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो मुकम्मल देखा करें। अगर आप अपनी राय का इज़हार करना चाहते हैं तो इखलाक के दायरे में रहते हुए ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिए। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो बेशक दीजिए, इससे अगर मेरे काम में बेहतरी आती है तो मुझे खुशी होगी। चलिए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। ये वाक़या मेरे साथ आज से तकरीबन 2.5 से 3 साल पहले पेश आया। मैं और मेरा एक दोस्त नवीद, हम एक रेस्टोरेंट में काम किया करते थे। मैं गुलशन इकबाल का रिहायशी हूँ। मैं अपने दोस्त नवीद को उसके घर से पिक करता और हम दोनों तकरीबन दोपहर के 1 बजे अपनी जॉब पे पहुंच जाया करते थे। हमारी शिफ्ट का टाइम कुछ ऐसा था, 1 बजे से लेके दोपहर 1 से रात 1 बजे तक। मैं वापसी पे भी नवीद को उसके घर ड्रॉप करता और फिर अपने घर गलियों से होता हुआ कार साथ से अपने घर गुलशन इकबाल पहुंच जाता। वहाँ से मुझे तकरीबन अपने घर आते हुए 10 से 15 मिनट लगा करते थे। नवीद और मैं बचपन के दोस्त थे। नवीद भी पहले गुलशन इकबाल में रहता था, लेकिन बाद अज़ां उन्होंने अपना घर तब्दील कर लिया और कार साज वाली साइड पे शिफ्ट हो गए। एक रात मैंने जब नवीद को उसके घर रात को तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे ड्रॉप किया तो मैंने कहा ठीक है यार, मैं अब चलता हूँ। उन दिनों तकरीबन अक्टूबर नवंबर का महीना चल रहा था। नवीद ने कहा आओ बैठो, चाय पीते हैं फिर चले जाना। मैंने कहा यार रात पहले ही बहुत हो चुकी है, अब मुझे घर जाना चाहिए। खैर मैंने नवीद से इजाज़त ली और उसके घर के सामने वाली गली में होता हुआ अपने घर की जानिब चल पड़ा। अभी मैं थोड़ी दूर ही गया हूँगा कि मुझे ज़ोर से कोई चीज़ पटखने की या फायरिंग की आवाज़ आई। मैं दबक के वहीं पे रुक गया। मैंने अपनी मोटरसाइकिल फ़ौरन से ही बंद कर दी। मैंने समझा शायद कोई डकैत इधर उधर गलियों में घूम रहे होंगे, मेरे मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनेंगे या लाइट देखेंगे तो फ़ौरन मेरे पे हमलावर ना हो जाए। मैंने अपनी बाइक को बंद किया और कदरे अंधेरे में साइड पे होके खड़ा हो गया और अल्लाह से दुआ करने लगा, या अल्लाह मुझे बचाना। लेकिन तकरीबन 2-3 मिनट इंतज़ार करने के बाद ना तो कोई डकैत नज़र आया, ना ही कोई चोर या डाकू। मैंने समझा शायद मेरा वहम है। अभी मैं यही सोच रहा था कि मुझे अपने अकब में वही आवाज़ दोबारा ज़ोरदार तरीके से सुनाई दी। मैंने पलट के देखा तो मेरे पीछे एक काफ़ी बड़ा घर मौजूद था और उस घर की ऊपर वाली मंजिल की खिड़की ज़ोर ज़ोर से बज रही थी। उस घर की बत्तियां मुकम्मल तौर पे बुझी हुई थीं। उस वक्त हवा का कहीं भी नामो निशान नहीं था। वो एक तकरीबन नॉर्मल रात थी और दूर दूर तक कहीं भी अंधेरी, आंधी या तूफ़ान के आसार नहीं थे। मैं ये देख के हैरान हुआ, इतनी ज़ोर से रात के पौने 2 बजे ये खिड़की आखिर क्यों बज रही है। जैसे खिड़की को ज़ोर ज़ोर से कोई पटक रहा हो। या आपने देखा होगा कि जब आंधी और तूफ़ान चलते हैं तो जो कमरों की या घरों की खिड़कियां खुली होती हैं वो ज़ोर ज़ोर से आपस में टकराना शुरू कर देती हैं। बिल्कुल ऐसी ही आवाज़ आ रही थी। उस दीवार में 3 बड़ी बड़ी खिड़कियां लोहे की नमूदार थीं। उसमें एक खिड़की जो कि बाईं जानिब मौजूद थी वो दोबारा से एक दफ़ा फिर खुली और ज़ोर से पटक के किसी ने बंद कर दी। मुझे वहाँ पे किसी भी इंसान का कोई निशान नज़र ना आया, क्योंकि पहले ही बहुत अंधेरा था और उस घर में भी कोई लाइट ऑन नहीं थी। खैर मैंने कहा शायद किसी का कोई मसला होगा या कोई लड़ाई हो रही होगी। खैर मुझे ऐसी कोई आवाज़ तो ना आई। मैंने थोड़ा सा आगे जाके अपना मोटरसाइकिल दोबारा से स्टार्ट किया और वहाँ से चलता बना। खैर अगले दिन मैंने अपने दोस्त को वहाँ से पिक किया और आने से पहले मैंने वहाँ से आहिस्ता से गुज़रा और मैंने बगौर उस घर का जायज़ा लिया। घर को देखा तो वो बोसीदा हालत में मौजूद था। गेट पे ताला पड़ा हुआ था, ताले पे भी जंग लगा हुआ था। मैं काफ़ी हैरान हुआ, इस घर में ताला लगा हुआ है और हालत से तो ये लगता है कि काफ़ी अरसे से खाली है।
لیکن وہ کھڑکیاں رات کو کیوں بج رہی تھیں؟ میں نے بغور کھڑکی کا رک کے جائزہ لیا تو کھڑکیاں ایسے بند تھیں جیسے کبھی کھلی نہ ہوں۔ لیکن میں اس بات کو اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھ پڑا، کیونکہ یہاں ایسے کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے گھر کو گھورنا غیر مناسب سی حرکت لگتی ہے۔ اگر کوئی محلے دار مجھے دیکھ لیتا تو شاید یہ بہت بری بات ہوتی۔ میں نے اس بات کو جھٹلاتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور اپنے دوست کے گھر پہنچا۔ وہ میرے انتظار میں باہر آلریڈی کھڑا ہوا تھا۔ میں وہاں سے اس کو پک کیا اور آگے کی جانب چل پڑا۔ راستے میں میں نے اسے رات کا تذکرہ کیا۔ اس نے کہا شاید تمہارا وہم ہو اور شاید واقعی اس کھڑکی میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے اور اس کے نٹ بولٹس ڈھیلے ہوں اور وہ بار بار کھل اور بند ہو رہی ہو۔ میں نے اسے کہا اتنا زور سے تو کبھی نہیں ہو سکتی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جس طرح آندھی اور طوفان میں زور سے کھڑکیاں بجتی ہیں، بالکل ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے اندھیرے میں تو ہلکا سا نظر آیا، مجھے کوئی انسان تو نہ دکھا، لیکن مجھے ہلکا سا اندھیرے میں یہ ضرور نظر آیا کہ کھڑکی زور سے ایک دفعہ کھل کے باقاعدہ دوبارہ بند ہوئی تھی۔ اس نے کہا چلو چھوڑو یہ باتیں، تم سناؤ گھر میں سب خیریت ہے؟ خیر، اس نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے میرا دھیان بٹا دیا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ یہ اس کے تقریباً 4 دن بعد کی بات ہے، جب میں نوید کو اس کے گھر ڈراپ کر کے واپس آ رہا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی وہ رات نہیں تھی۔ میں اس گھر کے جیسے ہی قریب پہنچا تو ایک عورت گھر سے باہر آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے مجھے باقاعدہ آواز دی۔ بات سنے میں فوراً سے رک گیا۔ میں نے کہا خاتون ہے، شاید اسے کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو۔ میں اس بات کا دھیان نہ دے سکا کہ شاید وہ اسی گھر سے نکلی ہے، کیونکہ گلی میں کافی اندھیرا تھا اور میرے موٹر سائیکل کی لائٹ بھی اتنی کوئی اچھی نہیں تھی کہ دور تک مجھے کچھ خاص نظر آ سکے۔ موٹر سائیکل بھی میں آرام سے چلاتا تھا۔ خیر، میں فوراً سے رک گیا، لیکن اتنی رات کو ایک عورت کو یوں گھر سے باہر دیکھ کے مجھے تھوڑا سا تعجب ضرور محسوس ہوا، لیکن ایک خاتون تھی۔ میں نے سوچا شاید انہیں کسی مدد کی ضرورت ہوگی۔ انہوں نے بڑے احترام کے ساتھ مجھے سلام کیا۔ میں نے اس سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ انہوں نے کہا میری طبیعت خراب ہے، مجھے دودھ کی اشد ضرورت ہے۔ میں اکیلی اس وقت کہیں سے دودھ نہیں لا سکتی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو یہ پیسے پکڑیں، مجھے کہیں سے دودھ لا دیں، میں آپ کی کافی مشکور ہوں گی۔ میں نے 1-2 سیکنڈ کے لیے سوچا اور ان کے ہاتھ سے پیسے پکڑے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اندر تشریف لے جائیں، میں کہیں سے دودھ لا کے دے دیتا ہوں۔ میں نے موٹر سائیکل واپس گھمایا۔ پیچھے کچھ چائے والے ہوٹل موجود تھے جو کافی رات تک کھلے رہتے تھے۔ وہاں پہ لوگ بھی بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف ہوتے تھے اور ساتھ میں چائے کو انجوائے کرتے تھے۔ تقریباً 3 سے 4 منٹ بائک چلانے کے بعد میں ایک ہوٹل پہ پہنچ گیا۔ میں نے ان سے 1 کلو دودھ لیا، پیک کروایا اور واپس موڑا اور اس گھر کی جانب چل پڑا۔ میں ایگزیکٹلی اس گھر کے سامنے آ کے رک گیا، کیونکہ خاتون نے مجھے جاتے وقت کہا تھا میرا یہ گھر ہے، آپ آ کے بیل بجا دیجیے گا اور میں دودھ پکڑ لوں گی۔ میں وہاں پہ پہنچا۔ میں نے دیکھا بتیاں بدستور بجھی ہوئی ہیں۔ میں تھوڑا سا تعجب کا شکار ہوا، لیکن پھر میں نے یہ سوچا رات کا ٹائم ہے تو رات کو عموماً گھروں کی لائٹیں آف ہی ہوتی ہیں، لیکن ایک آدھا تو بلب آن ہوتا ہی ہے۔ خیر، ان کی اپنی مرضی۔ میں نے بیل بجائی، لیکن بیل کی آواز اندر تک نہ جا رہی تھی۔ میں نے 2-3 دفعہ دوبارہ سے بیل بجائی، لیکن مجھے بیل کی آواز نہ آئی۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا کہ کہیں بیل خراب ہوگی، لیکن مجھے اندر سے کسی کی آواز نہ آئی۔ اب میں تھوڑا سا پریشانی کا شکار ہوا۔ میں نے دروازہ ہلکا سا کھول کے دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن اب میرے میں یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں گھر کے اندر چلا جاؤں۔ ایک انجان انسان گھر کے اندر جانا بہت فضول سی بات ہوتی اور میرے پہ شاید کوئی مقدمہ بھی بن سکتا تھا، کہیں پولیس کا کیس نہ بن جاتا۔ اس لیے مارے ڈر کے میں وہیں کھڑا رہا۔ اب میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ اب میرے ہاتھ میں دودھ تھا، نہ میں آگے کا اور نہ ہی پیچھے کا۔ ابھی میں اسی تذ بذب کا شکار تھا کہ مجھے اندر سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ خاتون نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ، میں واش روم میں تھی اس لیے تھوڑا سا آنے میں دیر ہو گئی۔ آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا جی میرا نام اسامہ ہے۔ اس نے کہا اسامہ صاحب، میں نے آپ کو تکلیف دی، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، آپ چاہیں تو اندر تشریف لے آئیں، موسم بھی تھوڑا سا ٹھنڈا ہو رہا ہے، آئیں چائے پی کے جائیے گا۔ میں نے کہا جی نہیں محترمہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ بڑی غیر مناسب سی بات ہوگی کہ اس ٹائم میں آپ کے ساتھ گھر کے اندر آؤں۔ خاتون نے کہا آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے، میں اس گھر میں اکیلی رہتی ہوں، میرے ہسبینڈ باہر ہوتے ہیں،
میرے پیرنٹس بھی باہر ہوتے ہیں، ہم نے یہ گھر کل ہی خریدا ہے، میں نے اس گھر میں آ کے صفائی ستھرائی کا سارا کام کرنا ہے، اس لیے مجبوراً مجھے اکیلے ہی آنا پڑا۔ میرے ہسبینڈ امریکہ میں ہوتے ہیں اور وہ بزنس کی وجہ سے آ نہ سکے۔ میں نے کہا نہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، اب میں اجازت چاہوں گا۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ خیر میں وہاں سے فوراً پلٹا، اپنا بائک چلا کے وہاں سے نکل گیا۔ اگلے دن میں نے فوراً سے نوید کو ساری روایت سنا دی۔ نوید تھوڑا سا شرارتی تھا، اس نے مجھے کہا سالے اندر جا کے چائے پی لیتا، دوستی ہو جاتی، ضرورت کے تحت تو اس سے مدد بھی لے سکتا تھا، تیرے حالات کون سے اچھے ہیں۔ میں نے اسے قدرے غصے میں کہا تمہارا دماغ خراب ہے۔ رات کے اس ٹائم 2 بجے ایک عورت مجھے تو تھوڑی سی مشکوک لگ رہی تھی، اس نے کہا تمہارا تو دماغ خراب ہے، جب اس نے تمہیں کہا کہ اس کے ہسبینڈ اور والدین باہر ہوتے ہیں اور اس نے کل ہی گھر خریدا ہے، جیسے کہ تم کہہ رہے تھے گھر پہ تالا پڑا ہوا تھا، تو دیکھ لو انہوں نے گھر خرید لیا، اب اس گھر میں وہ خاتون رہتی ہے، تو یقیناً گھر کا کوئی کام وغیرہ کروانے آئی ہوگی۔ اگلی دفعہ اگر تمہیں یہ موقع ملے تو ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ میں بھی اس کی باتوں میں مکمل طور پہ آ چکا تھا۔ اب ہر روز میں اس گلی سے گزرتا اور جان بوجھ کے جب میں اس کے گھر کے آگے سے گزرتا تو اپنا موٹر سائیکل سلو کر لیتا۔ مجھے کافی دن اس گھر میں نہ تو کوئی روشنی نظر آئی، نہ ہی وہ عورت دوبارہ سے نظر آئی۔ اب یہ تقریباً اس سے 2 ہفتے بعد کی بات تھی، تقریباً 10-12 دن بعد کی بات۔ ایسے ہی میں جب وہاں سے گزر رہا تھا تو میرا موٹر سائیکل اچانک سے بند ہو گیا، اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ میرا موٹر سائیکل اس کے گھر کے بالکل ایگزیکٹ آگے بند ہوا۔ میں نے شاید یہ سمجھا کہ موٹر سائیکل گیئر میں تھا اور سپیڈ سلو تھی، شاید میرے سے کلچ چھوٹ گیا اور موٹر سائیکل جھٹکے لے کے بند ہو گیا۔ خیر میں نے موٹر سائیکل کو نیوٹرل کیا اور دوبارہ سے سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ موٹر سائیکل تو سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ میں نے ٹینکی کھول کے دیکھا تو اس میں پیٹرول کا نام و نشان نہ تھا۔ میں یہ سوچ کے کافی پریشان ہوا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جاتے ہوئے ہم نے پیٹرول ڈلوایا تھا، لیکن ایسا کیسے ممکن ہے کہ پیٹرول بالکل خالی ہو گیا ہو۔ میں نے موٹر سائیکل کو الٹا کر کے چوک دی اور سٹارٹ کرنے کی نہایت کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے موٹر سائیکل بالکل سٹارٹ نہ ہوا۔ ابھی میں اسی تذبذب کا شکار تھا، وہی دروازہ کھلا اور خاتون دروازے پہ موجود تھی۔ میں نے ان کی جانب دیکھا، اس نے کہا اسامہ صاحب آپ اس ٹائم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے جھجکتے ہوئے ان سے کہا میرا موٹر سائیکل خراب ہو گیا ہے، اس میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے اور بدقسمتی سے یہ یہاں پہ آ کے رک گیا ہے۔ تو خاتون بولی کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ میں بدقسمتی سے اپنا پرس اس دن ساتھ نہیں لایا تھا، مجھے ضرورت بھی نہیں تھی، اس وقت میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا اور پیٹرول پمپ وہاں سے کافی دور تھا، اور اگر میں پیدل چل کے گھر جاتا رات کے اس ٹائم مجھے کم سے کم آدھا پونا گھنٹہ ضرور لگ جاتا، جو کہ کافی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے اس سے کہا اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے 100-200 روپے دے دیں، میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ اس نے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ وہ فوراً اندر گئی اور تقریباً 15-20 سیکنڈ کے بعد فوراً واپس آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں 1000 کا ایک نوٹ تھا۔ اس نے کہا یہ رکھ لیجئے اور واپس کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ میرے پہ ادھار ہے، میں انشاءاللہ کل ہی آپ کو لوٹا دوں گا۔ اس نے کہا جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، موٹر سائیکل کو جیسے تیسے کر کے پیٹرول پمپ پہ لے کے گیا، فوراً سے پیٹرول ڈلوایا اور اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ اس بات کا ذکر میں نے اپنے دوست سے ہرگز نہ کیا۔ میں نے سوچا ہوا تھا کل واپسی پہ اس خاتون کو پیسے ضرور لوٹاؤں گا۔ میں اپنے ٹائم کے مطابق رات کو قریب 1:45 اس کے گھر کے سامنے تھا۔ میں نے دروازہ 2-3 دفعہ بجایا، دروازہ نہ کھلا، نہ ہی اندر سے کسی کی آواز آئی۔ میں نے سوچا شاید وہ گھر پہ موجود نہ ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں پلٹنے لگا تو انٹر کام لگا ہوا تھا، شاید اس نے نیا لگوایا تھا۔ اس سے آواز آئی کون ہے؟ میں نے کہا جی میں اسامہ ہوں، میں نے کل آپ سے ادھار لیا تھا، برائے مہربانی وہ لے لیجئے۔ اندر سے خاتون کی آواز آئی ارے رہنے دیجئے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں یہ ادھار ہے اور آپ برائے مہربانی دروازے پہ آ کے لے لیجئے۔ اس نے کہا میں انٹر کام سے دروازہ ان لاک کر دیتی ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے آ کے اندر ہی پیسے دے دیجئے، میرے پاؤں میں موچ آئی ہوئی ہے اور میں چلنے پھرنے سے قاصر ہوں۔ میں گھبراتے ہوئے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں اندر داخل ہوا تو میں نے دروازہ ہلکا سا کھلا چھوڑ دیا تھا کہ واپسی پہ میں نے آنا ہی ہے تو دروازہ بند کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ابھی میں 2-4 قدم چلا ہی تھا تو دروازہ خود بخود پیچھے سے بند ہو گیا، حالانکہ وہ نارمل گیٹ تھا، اس کو بند کرنے کے لیے خود سے پش کرنا پڑتا تھا۔ خیر میں نے سمجھا شاید اس عورت نے کوئی ایسا سسٹم لگوایا ہوگا
کہ دروازہ آٹومیٹکلی بند ہو جاتا ہوگا۔ میں یہ سوچتے ہوئے آگے راہداری میں چل پڑا۔ ایک بڑا سا گیرج تھا، اس کے سامنے ایک لکڑی کا دروازہ، جو 2 دروازے ہوتے ہیں، وہ بنا ہوا تھا۔ اندھیرا کافی تھا۔ میں نے اپنا موبائل نکالا اور موبائل کی ٹارچ کی روشنی میں آگے آگے بڑھتا گیا۔ میں نے اندر جاتے ہوئے دروازہ زور سے نوک کیا۔ اندر سے آواز آئی، آپ اندر تشریف لے آئیں۔ آواز سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہے۔ میں نے جھجکتے ہوئے دروازہ کھولا، لیکن اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا اور اندر بہت گھپ اندھیرا تھا۔ میں تھوڑا سا گھبرایا ہوا تھا۔ ایسا زندگی میں پہلا موقع تھا کہ میں یوں کسی کے گھر میں رات کے اس ٹائم داخل ہوا تھا، لیکن کسی کی اجازت کے بغیر تو کبھی نہیں۔ اس خاتون نے مجھے خود کہا تھا کہ میرے پاؤں میں موچ آئی ہے، اگر آپ آ سکتے ہیں تو آ کے مجھے پیسے دے جائیں۔ میں چلتے چلتے ایک ڈرائنگ روم نما سی جگہ یا ٹی وی لاؤنج کہہ لیں، اس جگہ پہ پہنچا۔ وہاں پہ کافی بڑے بڑے صوفے پڑے ہوئے تھے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا تو روشنیاں خود سے جل پڑیں۔ میں نے اپنے پیچھے عقب میں دیکھا تو وہ خاتون کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میری نظر فوراً اس کے پاؤں پہ پڑی، جو کہ بالکل ٹھیک محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، آپ کا پاؤں تو ٹھیک لگ رہا ہے۔ اس نے کہا، جی میں نے پٹی وغیرہ تو نہیں کی، لیکن مجھے بہت شدید درد ہے۔ میں اپنے بیڈ روم سے اٹھ کے بہت مشکل سے آئی ہوں۔ آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے کچھ لے کے آتی ہوں۔ میں نے کہا، نہیں، آپ برائے مہربانی اپنی امانت رکھیے، مجھے فوراً جانا ہوگا۔ اس نے کہا، نہیں، آپ نے اس دن میری مدد کی تھی، میں آپ کے لیے بہت اچھی سی چائے بنا کے لاتی ہوں۔ وہ بضد تھی۔ میں مجبور ہو کے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ میں بہت گھبرایا ہوا تھا، میرا دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا، مجھے کچھ بھی اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ خیر، میں 2-3 منٹ صوفے پہ بیٹھا رہا۔ مجھے اس کے کچن میں سے کوئی خاص آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں ویٹ کرتا رہا۔ ٹائم 10 سے 15 اور 15 سے 20 منٹ گزر گئے۔ تقریباً جب آدھا گھنٹہ گزرا تو میں پریشانی کے عالم میں اٹھا اور اس کو آواز دی، محترمہ آپ کیا وہاں موجود ہیں؟ مجھے اس کی کوئی آواز نہ آئی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا، مجھے دوبارہ سے چھت والی بلڈنگ سے اسی رات کی کھڑکیوں کے پٹخنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میں بہت بری طرح گھبرایا ہوا تھا، میں ڈر چکا تھا۔ میں نے قدرے اونچا آواز سے کہا، خاتون کیا آپ موجود ہیں؟ مجھے اوپر سے آوازیں آ رہی ہیں، لیکن اس کا کوئی بھی آگے سے جواب نہ آیا۔ میں بھی اسی اثناء میں سوچ رہا تھا کہ گھر کی بتیاں فوراً سے بجھ گئیں۔ اب تو جیسے میری سانس ہی رک گئی۔ میں نے کہا، یا خدا، میں یہ کہاں پھنس گیا ہوں؟ مجھے بہت ڈر اور خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تقریباً 2-4 سیکنڈ کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میرے کندھے پہ کسی نے پیچھے سے ہاتھ رکھا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ یقین کریں، میری اس وقت حالت یہ تھی کہ جس طرح انسان کے جسم میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سنسناہٹ سی محسوس ہوتی ہے، اس وقت میری وہی حالت تھی۔ میرا جسم مارے ڈر کے کانپ رہا تھا اور میرا دل اتنی بری طرح دھڑک رہا تھا جیسے ابھی حلق سے باہر آ جائے گا۔ میں بہت خوف زدہ تھا۔ میں فوراً سے موبائل کی لائٹ آن کی اور راہداری کے دروازے کی جانب بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے مجھے نہیں پتا میرا کس چیز کے ساتھ پاؤں ٹکرایا اور میں اوندھے منہ جا گرا اور میرا موبائل لڑکتا ہوا میرے سے دور جا کے دروازے سے ٹکرایا اور ٹکراتے ہی موبائل کی لائٹ آف ہو گئی۔ اب تو مجھے لگا میں تو آج بچنے والا نہیں ہوں، آج تو میں گیا۔ اسی دوران مجھے ایسے لگا جس طرح پاؤں سے پکڑ کے مجھے کوئی پیچھے کی جانب کھینچ رہا ہے۔ مارے خوف کے میری تو چیخیں بھی نکل رہی تھیں۔ اپنی طرف سے میں زور زور سے چلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ لمحہ ایسا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی میری جان نکل جائے گی۔ میں چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہ کر پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ایسے الٹا لیٹا ہوا، کوئی مجھے گھسیٹتا ہوا اوپر سیڑھیوں سے بلڈنگ کی جانب گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا۔ اس وقت گھپ اندھیرا تھا کیونکہ میرا موبائل بھی دروازے کے ساتھ ٹکرا کے اس کی لائٹ بھی آف ہو چکی تھی اور میری اتنی پہنچ نہیں تھی کہ میں اپنے آپ کو چھڑوا کے دوبارہ بھاگ کے اپنا موبائل اٹھا سکتا اور دیکھتا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میری سانسیں رکنے والی تھیں اور تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میرے منہ سے اچانک لا الہ الا اللہ کا ورد شروع ہو گیا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس وقت میری کیا حالت تھی۔ میں جتنا زور سے لا الہ الا اللہ کہتا میری آواز اتنی ہی دب جاتی، لیکن میں نے بند زبان سے ہی لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ میرے زبان پہ اللہ کا جو نام آ رہا تھا، درود شریف، آیت الکرسی، میں باقاعدہ پڑھتا رہا۔ وہ ہمت پتہ نہیں مجھے کہاں سے آئی تھی، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے میں باقاعدہ پڑھ رہا تھا۔ جیسے جیسے میں پڑھتا جا رہا تھا، وہ جو بھی شخص تھا، خاتون تھی یا جو بھی مخلوق تھی، اس کی گرفت میرے پاؤں سے ڈھیلی ہونا شروع ہو گئی۔ سیڑھیوں کے وسط میں آ کے مجھے ایسے لگا جس نے مجھے مکمل طور پہ چھوڑ دیا ہے، لیکن میرا جسم مکمل طور پہ ساکت ہو چکا تھا۔ میں ہمت کر کے اٹھا
اور اپنے ہاتھ سامنے پھیلا کے ایسے جسے کسی سہارے کو ڈھونڈ رہا ہوں آگے طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ غلطی میرے سے یہ ہوئی کہ بھاگتے بھاگتے میں نے ورد کرنا چھوڑ دیا۔ شاید یہ انسان کی فطرت ہے، جب مصیبت میں پڑتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، جیسے ہی اس مصیبت سے نکلتا ہے ہم شاید غفلتوں میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے رب کو فوراً سے بھول جاتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان ناشکرا ہے۔ بھاگتے بھاگتے میری ٹکر ایسے ہوئی جیسے دیوار سے ہوئی ہے۔ میرا سر گھوم سا گیا۔ میں نے دوبارہ سے یا اللہ مدد کا نعرہ لگایا، لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کر دیا، اور میں نے ہاتھ اپنے سامنے پھیلا کے دوبارہ سے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے میں دروازے سے ٹکرایا۔ میں نے نیچے بیٹھ کے فوراً سے اپنا موبائل تلاش کرنے کی کوشش کی۔ خوش قسمتی سے میرا موبائل میرے ہاتھ میں لگ گیا۔ اب دروازہ تھا کہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے رو رو کے اللہ سے دعائیں شروع کر دیں، یا اللہ میری مدد فرما، میں کس عذاب اور مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ پیچھے سے کسی زوردار چیز نے مجھے آ کے میری کمر سے ٹکرائی۔ وہ کوئی برتن تھا، گلاس تھا، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، لیکن اتنی زور سے میری ریڑھ کی ہڈی میں ٹکرائی، ایسے لگا جیسے میری ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ میں درد سے کرا کے رہ گیا۔ خدا خدا کر کے دروازہ کھلا، میں باہر بھاگا۔ اب باہر جب پہنچا تو گیٹ کا لاک تھا۔ میں کچھ سوچے سمجھے بنا گیٹ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھیں۔ اسی اسنا میں گھر کی پیچھے سے لائٹیں آن ہو گئیں اور وہ عورت راہداری والے دروازے پہ کھڑی تھی۔ اس نے مجھے پیچھے سے آواز دی، اسامہ صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے اس کی جانب جب دیکھا تو میرے جسم میں جس طرح سنسناہٹ سے چھا گئی۔ وہ وہی عورت تھی، لیکن اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے ایسے لگ رہا تھا جس طرح شعلے نکل رہے ہیں اور خون نمودار ہو رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کپ تھا جس میں دھواں نکل رہا تھا۔ میں نے اس کو جواب دیے بغیر دروازے سے اوپر چھلانگ لگائی، اپنے موٹر سائیکل کو پکڑا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ مجھے کم از کم 1 ہفتہ بخار رہا۔ میری حالت بہت خراب تھی۔ نوید اگلے ہی دن میرے گھر پہنچ گیا۔ اس نے میرے سے حالت دریافت کی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو ایسی کوئی بات نہ بتائی تھی کہ وہ سن کے پریشان نہ ہو جائیں۔ نوید ڈرائنگ روم میں آیا تو میں بہت مشکل سے چلتا چلتا اس کے پاس آ کے بیٹھا۔ ڈرائنگ روم میں بھی ایک بیڈ پڑا تھا، وہاں آ کے لیٹ گیا۔ میری حالت بہت زیادہ خراب تھی، شدید تیز بخار تھا، اور جو چیز میری کمر سے آ کے ٹکرائی تھی اس نے میری کمر کو جیسے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ نوید نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے شروع سے لے کے آخر تک اسے ساری روایات سنا دی۔ نوید نے کہا شاید وہ جنات کا بسیرا تھا اس گھر میں، شکر الحمدللہ تمہاری جان بچ گئی۔ میں نے نوید سے کہا میں اب اس طرف دوبارہ کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ نوید تم سوچ بھی نہیں سکتے، مجھے ایسا لگا کہ ایک رات میں میرے پہ قیامت گزر گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا میں وہاں سے کبھی بھی زندہ بچ کے نہیں نکل پاؤں گا، لیکن اللہ پاک کی کرم نوازی ہوئی۔ میں جتنا اونچا بولنا چاہتا تھا میری آواز دب جاتی تھی، اس کے باوجود میں اللہ کا ذکر کرتا رہا، اور آخرکار اللہ پاک نے مجھے عذاب اور مصیبت سے بچا لیا، اور آج میں ٹھیک ہوں۔ ہفتہ آرام کرنے کے بعد میں نے دوبارہ جاب جوائن کر لی، لیکن میں موڑ کے کبھی بھی اس گلی سے دوبارہ نہ گزرا۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔